अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डीन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर ज़फ़र जावेद से। आप एक डायनेमिक उस्ताद ही नहीं, एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं, जिनके अदारे से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त फ़ारग़ तहसील होकर इंडस्ट्री में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ शोबा-ए ज़िंदगी में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर ज़फ़र जावेद से। जी, हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं। जी, बहुत ही प्रेस्टीजियस अदारा है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, और शहर में अब तक अपने क़याम से लेके अब तक 3000 के लगभग स्टूडेंट्स जो हैं वो फील्ड में भेज चुका है तैयार करके, जो मुख्तलिफ़ शुबाह ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री से वाबस्ता जो तलबा हैं इस अदारे के, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं बहुत एक्टिवली। ये बाइस एज़ाज़ है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के लिए कि उसका ये स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स तैयार कर रहा है, जो फील्ड में बहुत ही सरगर्म रोल अदा कर रहा है। ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार के मौक़े उन्होंने हासिल किए, बल्कि इस अदारे ने इसके लिए वो अच्छा नाम भी पैदा कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र अदारा है। आज हम डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जनाब डॉक्टर जावेद ज़फ़र साहब के पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनके सफ़र ज़ीस्त के बारे में, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात, उनकी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है ये कितना इफ़ेक्टिव है और आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के हवाले से वो क्या प्लान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप इतने बड़े प्रेस्टीजियस अदारे को चला रहे हैं जिसने बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स दिए हैं, हुनरमंद स्टूडेंट्स दिए, विजनरी स्टूडेंट्स दिए, जो आर्ट के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मुख्तलिफ़ जो अदारे जो जहाँ जहाँ भी आर्ट्स की ज़रूरत होती है वहाँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन कर रहे हैं और अपने लिए रोज़गार के मौके भी उन्होंने हासिल किए। तो क्रेडिट तो ज़ाहिर है आपके अदारे को जाता है और आपको भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो सर, एक तो इस अदारे के बारे में बताइए कि कब से इसका क़याम अमल में आया और अब तक कितनी ग्रोथ हुई, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, ये तो बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है इसकी। 1959 से शुरू करते हैं हम। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था, फिर डिग्री अवार्डिंग बना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी बनी। मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं इसी स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद फिर मैंने बाहर से, यूरोप से, बेल्जियम से MS किया और फिर फ़िनलैंड से PhD की। और ना सिर्फ इस अदारे ने मुझे पढ़ाया है, इस अदारे ने मुझे बनाया है, और इस अदारे ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए वो करूँ। कुछ 2 दहाइयाँ पहले हमने ये आइडिया जो है वो कंसीव किया स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन बनाने का, और हमने इसको एक प्रोग्राम से शुरू किया जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 प्रोग्राम जो हैं उनको लेके चल रहे हैं। 5 अंडरग्रेड प्रोग्राम हैं हमारे पास। फैशन डिज़ाइन हम पढ़ाते हैं, हम टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ाते हैं, हम विजुअल आर्ट्स पढ़ाते हैं, हम एनिमेशन मल्टीमीडिया डिज़ाइन पढ़ाते हैं, हम इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो पढ़ाते हैं। तो हमने तकरीबन डिज़ाइन के सारे ही एरियाज़ को जो है वो कवर किया हुआ है। और मेन जो फोकस हमारे स्कूल का है, और भी बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे डिज़ाइन स्कूल्स हैं, लेकिन हमारा एक ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो हम अपने स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको इक्विप कराते हैं, ताकि वो जो मॉडर्न इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हम चूँकि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हैं तो हमारा फोकस प्राइमरीली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उससे रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो फिर हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करके भेजते हैं कि ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
تو ہمارا ایک تو یہ آبجیکٹیو ہے. دوسرا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہینڈز آن ہو کے جائے. ابھی ہمیں موقع ملے گا آپ کو ہم اپنا اسکول کی لیبس بھی دکھائیں گے, تو اس میں اسٹوڈنٹ کے پاس فریڈم ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں ان کو سیکھ کے نکلے. آپ کے فیکلٹی ممبرس کی تعداد کتنی ہوگی اس وقت؟ ہمارے پاس آن رول 28 فیکلٹی ممبرس ہیں. گڈ, ویری گڈ. اور اسٹوڈنٹس کتنے ہوتے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ کی آن ایوریج اسٹرینتھ جو ہے وہ 700 کے قریب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ڈیزائن اسکول میں ایٹ اے ٹائم چل رہا ہوتا ہے. آپ کے تو ایگزیبیشنز بھی کافی ہوتی رہتی ہیں جی, ایگزیبیشن. اور آپ کے تھیسس ڈسپلے جب دیکھتے ہیں ہم تو واقعی ان کا معیار جو ہے بہت ہائی ہوتا ہے, زبردست کریٹیوٹی ہوتی ہے بچوں میں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان کا اپنا لیول جو ہے کافی ہائی ہوگا. جی الحمدللہ, الحمدللہ. ٹیم ہماری بہت اچھی ہے جی, اور ہمارے پاس ورائٹی ہے. میرا خیال 28 فیکلٹی ممبرز میں اگر دیکھا جائے تو شاید کم از کم 10 سے 12 ڈفرینٹ اسکولس کے لوگ ہوں گے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ ہوں گے. تو یہ بڑا مکس ہے. پھر ایک اچھی تعداد جو ہے ہمارے فیکلٹی ممبرز کی وہ فارن کوالیفائڈ ہے. پھر بہت بڑی تعداد ہمارے فیکلٹی ممبرز کی جو ہے وہ ہیں جو کہ انڈسٹری سے یا کام کر کے آئے ہیں یا ابھی بھی وہ وہاں پہ مختلف آپ کہہ رہے ہیں اینگلز کے ساتھ, مختلف رولز میں ان کے ساتھ انگیج ہیں. یہ ہماری ظفر صاحب ہائی ٹیک لیب ہے. اس ہائی ٹیک لیب میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیجیٹل پرنٹنگ کی فیسلٹی ہے ہر طرح کے سبسٹریٹ کے اوپر. یہ پیپر سے لے کے فلیکس مٹیریل تک سب ہے. پھر ہمارے پاس فیبرک پرنٹنگ کی فیسلٹی ہے جس میں اسٹوڈنٹ اپنا ڈیزائن بنانے کے بعد فیبرک کے اوپر پرنٹ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے پاس 3D پرنٹنگ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ خود کمپوننٹ ڈیزائن کر کے مختلف قسم کے, تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو لیٹسٹ 3D پرنٹنگ کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں, یہ فیسلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے جی. یہ انٹرسٹنگ اس سینس میں ہے کہ یہ ہماری 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ ویژول آرٹس کی اسٹوڈنٹس ہیں, اور انہوں نے انٹرنشپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے ایک برانڈ کے ساتھ کی ہے, ایک لیڈنگ برانڈ کے ساتھ, اور وہاں پہ انہوں نے ڈیزائن کیا, اور ان کے ڈیزائن سے پھر یہ ڈریسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوئے ہیں, اور انہوں نے پھر ان بچیوں کو دونوں کو جو ایکچوئل پروڈکشن ہوئی ہے وہ گفٹ کی ہے ان کے ڈیزائن کی. یہ آپ نے ڈیزائن کی ہے؟ جی سر, ہم باتک گئے تھے اسلام آباد میں, اور ہم نے وہاں پر ان کی انٹرنشپ کورس انرولڈ انٹرنشپ تھی جس میں ہم نے یہ ڈیزائن کیے تھے. اور یہ مارکیٹ ہوئے پھر؟ نہیں سر, یہ پروڈکشن میں نہیں گئے, یہ سیمپل پیسز تھے جو انہوں نے پھر ہمیں بعد میں پروڈکشن کر کے صرف ایک آرٹیکل ہمیں سینڈ کیا تھا. ویری گڈ, بہت خوبصورت بنایا آپ نے. تھینک یو سر. اور انٹرسٹنگ یہ ہے آپ کا بھی یہ ان کا فیلڈ سر, یہ میرے والے ہیں. اچھا, ایک آپ نے بنایا؟ جی, ہم دونوں نے گئے تھے نا باتک کے لیے, تو ایک آپ نے ایک انہوں نے. بیسیکلی ہم ویژول آرٹس کے ہیں اور ہم ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہم کام نہیں کرتے, لیکن ان کی گائیڈنس کے اندر ہم نے کام کیا ہے, اور جو کہ وہاں کے بھی جن سے ہماری لیڈر تھیں انہوں نے بھی ہمیں بہت اپریشیٹ کیا اس لیے, اور وہاں کے CEO جن سے تھے انہوں نے بھی ہمیں پرسنلی بلا کے بھی انہوں نے ہمیں اپریسیشن دی ہے, تو اب انہوں نے ایز اے گفٹ ہمیں یہ سیمپل دیے ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو یہ ہمارے پاس فل آن فوٹوگرافی کی فیسلٹی ہے جی. اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہر طرح کا جو بیسک اکوپمنٹ ہے وہ اویلیبل ہے. سیم لیس وال ہے, سائیکلوراما بنا ہوا ہے, انہیں فریڈم ہے اپنی پروڈکٹ, اور خاص کر اگر ہمارا کوئی بچہ خود اپنا برانڈ یا اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کرتا ہے تو ہم اسے یہ فل فیسلٹی دیتے ہیں, اور ٹیچرس سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو یہاں پہ فوٹوگراف کر کے شو کریں. یہ ہماری ملٹی میڈیا اور اینیمیشن لیب ہے جی. اسٹوڈنٹس جو اینیمیشن کے اندر ہیں وہ مینلی یہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ان کے پاس فل آن ساری فیسلٹیز ہیں, وہ اپنی مشینز میں بھی, اور جو یونیورسٹی کی مشینز ہے اس کے اوپر بھی ہے, اور اسمارٹ بورڈز کے ساتھ ان کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے. سو ٹیچر جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پہ ہینڈز آن اسکرین کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, اور یہ ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے. السلام علیکم جی. یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ اینیمیشن 5th سیمسٹر کلاس ہے. اچھا اچھا, تو کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ اباؤٹ اس میں 35-40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو باقی ان کو اینیمیشن میں سکھاتا ہوں اور ڈیجیٹل آرٹ سکھاتا ہوں.
آج کل کافی ٹرینڈ ہے اینیمیشن کا اور اس کے اسٹوڈنٹس، تو کیا اسکوپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اب جس طرح آپ دیکھیں گے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے تو اس میں سلولی اینیمیشن 2D اینیمیشن 3D اینیمیشن بہت زیادہ ان ہو رہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے اینیمیشن کی یہاں پاکستان میں بھی. تو یہ بہت اچھا ایک میڈیم ہے جو کہ سب کو یوز کرنا چاہیے اور سب اس میں ان ہوں گے. یہ باقی اب جو نیو اسٹوڈنٹس آئیں گے جو ابھی یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، ان کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے اینیمیشن کا، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہو کہ ہاں یہ نیو اسکل ہے، سب کو سیکھنا چاہیے. اور میں کہوں گا کہ ہاں سب آئیں اس میں اینیمیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سی کلاس ہے؟ اینیمیشن 5th سیمسٹر. آپ نے یہ کیسے سلیکٹ کیا ہے کہ میں نے؟ سر جب میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لائی تھی تب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا اور میں آئی کسی اور فیلڈ کے لیے ایڈمیشن لینی تھی، لیکن جب میں نے ٹیچرس کا پرسپیکٹیو سنا اور پھر مجھے ٹیچرس نے ہی موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل آرٹ میں انٹرسٹ ہے. تب تو آنیسٹلی مجھے ڈیجیٹل آرٹ کا بھی اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن پھر جس طرح سے جو یونیورسٹی کا ایک انوائرمنٹ تھا اور ٹیچرس کی جس طرح کی لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اس سے مجھے لگا کہ مجھے ضرور یہ کرنا چاہیے. اور میرا پہلے تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اتنا اچھا کام سکھایا جاتا ہے، اتنا اچھا ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو اب میرا دل ہے کہ میں اس کو آگے اپنا ایز اے کریئر پرسیو کروں. اور میں نے سوچا کہ میں 2D اینیمیشن میں اپنا تھیسس جو ہے وہ کروں گی. یہ اب آگے ہماری جو ہے نا جی وہ اسکلپچر لیب ہے، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کلے، پلاسٹر آف پیرس اور اس طرح کی سارے جو ڈفرینٹ کام ہیں وہ کرتے ہیں. جی آپ کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ اب یہ 15 ہیں اسٹوڈنٹس، اور یہ ویری کرتی رہتی ہے کیونکہ ہم تقریباً 40 to 45 اسٹوڈنٹس لیتے ہیں. اور وی آر پلاننگ کہ اب ہم زیادہ کوالٹی کی طرف فوکس کریں، کیونکہ ویژول آرٹس کا کام جو ہے وہ بہت دل سے کرنے والا کام ہے. اس میں مخصوص لوگ ہی آئیں جو کہ اس کا صرف شوق رکھتے ہیں، اور اس لیے اب دیکھیں گے تھوڑے بچے ہیں لیکن وہی ہیں جو اس کو بہت دل سے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اسٹچنگ لیب میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی مشینیں ہیں. یہ ہماری اسٹچنگ لیب ہے جی. اس اسٹچنگ لیب کے اندر ہمارے پاس مینول آپریشن اور آٹومیٹڈ ٹرانسپورٹیشن والا سسٹم جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس نہ صرف مشین کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے بلکہ وہ یہاں پہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس لیتا ہے اسٹچنگ کا. وہ خود ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ طرح کے جو ڈریسز ہیں وہ خود اسٹچ کرتے ہیں. اور ہمارا اسٹوڈنٹ جب الحمدللہ یہاں سے نکلتا ہے تو وہ فلی آپ کہہ لیں کہ جی انٹروڈیوسڈ ہوتا ہے یہ فیکٹریز کے سیٹ اپ پہ، انڈیویجولی کام کرنے پہ، ڈفرینٹ قسم کے مشین آپریشنس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹائل کی اسٹچنگ ساری سیکھ کے یہاں سے نکلتا ہے. اب ہم ڈریپنگ لیب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیب میں کیا ہوتا ہے. یہ سر ہماری ڈریپنگ لیب ہے. اس ڈریپنگ لیب میں مین جو ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹ پرفارم کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن باڈی فارم کے اوپر ڈفرینٹ مٹیریلس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، ریپ کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر کے تو جو مینیکنس ہیں اس کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کیا ہے. اور پھر اسی سے پھر اگلے اسٹیپ کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم نے فیبرک جو ہے اس کو 2D فیبرک کو 3D فارم کے اندر کیسے لے کے آنا ہے اور کیسے اس سے ایک ویریبل ڈریس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، اور ڈفرینٹ اسٹائلز، کٹ لائنز وہ کیسے ہم نے بنانی. ڈرائنگ اسٹوڈیو میں جاتے ہیں، ڈرائنگ لیب کر لیں. یہاں بچے کام کر رہے ہیں ڈرائنگ کا. یہاں پہ جی اس وقت ڈرائنگ کا کام بچے اسکیچنگ کر رہے ہیں اور اپنی ڈرائنگ کیپیبلٹیز جو ہے بیسکس شیپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ آگے کرلس میں. اور ایون کہ جو والس پہ بھی آپ کو کام نظر آ رہا ہے یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوا کام ہے. آپ کا جو اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن ہے میں سمجھتا ہوں یہ جان ہے یونیورسٹی کی. باقی آپ کا ٹیکسٹائل انجینئرنگ تو ہے مین آپ کا جو شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں میرا خیال یہ جس طرح کا ورک آپ کے ہو رہا ہے یہ تو باقاعدہ جان ہے یہ بھی یونیورسٹی کی. باقاعدہ آپ سمجھیں کہ جو وہ ساری جتنی پروڈکٹ بناتے ہیں نا جی اس کو فنشڈ فارم میں پھر یہ شعبہ جو ہے یہ لے کے جاتا ہے. اس کو پیک کیسے کرنا ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. بہت ہی اہم میٹنگ ہوگی. جو یہ ٹیچرز جو سارا انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، جو اسکول کے دماغ ہیں، جو یہاں سارا اسٹاف پروڈیوس کر رہے ہیں،
جو مارکیٹ میں جا رہا ہے، استاد، ٹیچر، ان سے ملتے ہیں. فیکلٹی ممبرس کی میٹنگ ہے اور ان سے تاثرات لیتے ہیں ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب کے حوالے سے اور اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے کہ فیصل آباد کا ایک قابل فخر ادارہ جو بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں بھیج رہا ہے اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے بہت بھرپور رول ادا کر رہے ہیں جو آج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہو، فیشن ڈیزائننگ ہو، ویژول آرٹس کا کام ہو یا باقی جتنی بھی یہاں مہارتیں سکھائی جاتی ہیں. تو جانتے ہیں جو یہاں کے استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، جو میڈمز ہیں، جو وہ دماغ تیار کر رہی ہیں، وہ ذہن تیار کر رہی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس وہ اسٹف تیار کر رہی ہیں جو مارکیٹ میں بہت خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے. نہ صرف اپنے لیے روزگار کے مواقع انہوں نے ڈھونڈے بلکہ انہوں نے ادارے کی عزت میں بھی اضافے کا باعث بن رہے ہیں. میڈم کہیے گا آج کی مہمان شخصیت آپ کے ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب کے حوالے سے اور اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے کچھ کہیے گا. میں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرر جاب کر رہی ہوں. ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اسٹارٹ ہوئے آلموسٹ اٹ اسٹارٹیڈ ان 2008. تو یہ 17 ایئرس ہو چکے ہیں اس کو اسٹارٹ ہوئے اور 17 ایئرس میں جتنے بیچز گزرے ہیں وہ بہت ہی سکسیزفل رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام سے اسٹارٹ کیا تھا اور اب ہمارے پاس 5 پروگرامز اویلیبل ہیں. سر ظفر ہی وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا تھا اور پھر دوبارہ سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور بڑے اچھے سے لے کر چل رہے ہیں. میرا نام عروبہ ہے اور میں تقریباً 12 سال سے NTU کو سرو کر رہی ہوں. سر نے جب سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے تب سے ہم نے تقریباً 3 پروگرامز شروع کیے ہیں اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہر پرابلم کا سلوشن سر ظفر کے پاس ہے، وہ چھوٹے سے لے کے بڑے والا بھی. اور ایون ہمیں کوئی پرابلم ہو بینگ اے فیکلٹی ممبر یا اسٹوڈنٹ کا پرابلم ہو اس کا بھی ہر سلوشن سر کے پاس ہے ٹیکنیکل کے علاوہ. تو ان کی سپرویژن میں ڈپارٹمنٹ نے کافی بلوم کیا ہے اور پہلے اور اب میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. السلام علیکم، مائی نیم از سدرا منیر اور آئی ایم فرام اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن. جہاں تک سر ظفر کی بات ہے، بینگ اے ہیڈ شپ میں تو وہ سب کچھ پرفارم کر ہی رہے ہیں، گیو ہز بیسٹ، بٹ ایز اے مینٹور وہ ہمیں بھی ٹرین کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آگے ہمیں اور زیادہ بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے پروسیس کو، اپنے پروگریس کو آگے انہینس کریں. اور آئی ایم ویری تھینکفل فار ہم آل دیز سپورٹ اور کائنڈ ایکٹس جو بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور بوسٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ایکسپیرینس اوور آل ان کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے. السلام علیکم، میرا نام رابعہ ہے اور میں نے ریسنٹلی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جوائن کی ہے. میری گریجویشن NTU سے ہی ہے اور اب آفٹر مائی MPhil میں آئی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن جرنی فرام ہیئر. سو آئی ایم ویری اوور-ویلمڈ کہ میں دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کر رہی ہوں اپنا ایجوکیشن کریئر. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سر ظفر اینڈ دی NTU اوور آل کہ مجھے ایک اپرچونیٹی دی گئی ہے ٹو اسٹارٹ مائی کیریئر فرام ہیئر. تھینک یو. سر ظفر نے ہمیں ہمیشہ جہاں پہ بھی کبھی کلاس میں یا ویسے بھی ہمیں پرسنلی بھی کبھی کہیں پہ بھی ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہوئی ہے تو ہمیشہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے سپورٹ کیا. ایون اسٹوڈنٹس کا کوئی پرابلم ہے یا ہمارا اپنا ہے تو سر بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں. اور میرا نام محمد افضال ہے اور میں یہاں پہ ایز اے فیشن فیکلٹی اپنی ڈیوٹی سرو کر رہا ہوں. اور ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب کی جہاں تک بات کی جائے تو ہی از جسٹ ٹرو لیڈر اور وی آر سو انسپائرڈ فرام ہز انرجی. مائی نیم از محمد جواد اینڈ آئی ایم لیکچرر ہیئر ایٹ اینیمیشن اینڈ ملٹی میڈیا ڈیزائن اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد. اور جو بہت ہی پازیٹیو سائڈ ہے ڈاکٹر ظفر صاحب کی، دیٹ از سم تھنگ کہ کوئی بھی پروجیکٹ ابھی صرف ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو دے نیور سیڈ نو ٹو اس. صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو شروع کر دو اور جہاں میری ضرورت پڑتی ہے نا تو جسٹ لیٹ می نو. مائی سیلف از شاہد ظہیر اور میں اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں فیشن ڈیزائن کو میں سرو کر رہا ہوں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. اور جہاں تک سر ظفر کا رول ہے تو سر ظفر کا رول ہمارے لیے ہمیشہ ہی بڑا انسپائرنگ رہا ہے، بڑا پازیٹیو رہا ہے. ہم جب کبھی بھی کسی بھی ایشو سے ریلیونٹ گئے ہیں جیسے کہ سبھی بتا رہے ہیں تو وہ سب کے ساتھ ہی بہت کوآپریٹیو رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان جاوید ہے. میں فارچونیٹلی سر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. آئی ہیو بین ہی اسٹوڈنٹ وین آئی واز ڈوئنگ مائی BSc انجینئرنگ.
So sir was always for inspiration for us, either as a teacher, either as a leader, either as a human being. میرا نام فیصل رحمان ہے. میں 2 ایئر سے یہاں پہ سرو کر رہا ہوں بیچلر اینیمیشن ملٹی میڈیا ڈیزائن کو. تو یہ ریلیونٹلی نیو فیلڈ ہے اور نیا پروگرام ہے یہاں پہ. جو سر ظفر کی جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ ان کا کانفیڈنس اپنی فیکلٹی پہ بہت زیادہ ہے. وہ کبھی بھی مائکرو مینیج نہیں کرتے, ہمیں فریلی کام کرنے دیتے ہیں. اور یہ بڑا مجھے لگتا ہے امپورٹنس رکھتا ہے بینگ اے ٹیچر, آپ کو فریلی پلے کر سکیں اپنے کورس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. آپ ابتدائی لائف کے بارے میں کچھ بتائیے. یہیں پیدا ہوئے فیصل آباد میں, تعلیم وغیرہ کن کالجز میں, کہاں حاصل کی, کن اداروں میں؟ پیدائش میری فیصل آباد کی ہے سر, اور میری میٹرک تک کی جو ایجوکیشن ہے لاسال اسکول فیصل آباد سے تھی جی. اس کے بعد پھر ایف ایس سی میں نے پی ایف کالج سرگودا سے کی جی, اور اس کے بعد پھر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آ گیا پڑھنے کے لیے. اور میں یہیں سے گریجویٹ ہوا 1995 کے اندر, اور پھر 2-1 سال میں نے انڈسٹری میں سرو کیا جی. اور انڈسٹری میں سرو کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ یہاں پہ مجھے اللہ نے موقع دیا, اور میں یہاں پہ ایز اے لیکچرر جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا سفر, پریکٹیکل لائف کا سفر شروع کیا. اور پھر تب سے میں کہیں نہیں گیا جی, سوائے پڑھنے کے لیے. درمیان میں نہیں, اس میں آپ نے کچھ وقت شادی کے لیے بھی تو نکالا ہوگا نا؟ شادی بالکل, شادی کے لیے بالکل نکلا جی وقت. میں جب میں نے گریجویشن کی تو اس کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی تھی. اتنی جلدی کیا تھی گھر والوں کو, مطلب کچھ شکایتیں آ رہی تھیں؟ کہا کہ جی جتنی جلدی ہے بہتر ہے, یہ قابو میں رہے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل سٹائل ہے. دوسرا یہ کہ میں بیسکلی سب سے بڑا ہوں اپنی فیملی کے اندر. مطلب گھر والوں کو ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کریں. اللہ کا شکر ہے, میرے والد اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. ان کی طرف سے ہمیں کبھی بھی کوئی اس قسم کی ریسٹرکشن نہیں آئی کسی بھی معاملے میں. وہ شادی ہے یا لائف کے ڈیسیجنس ہیں یا ایجوکیشن ہے, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. یہ فیکٹر نہیں تھا لیکن آف کورس کیا انہوں نے سارا کچھ, بٹ ود این آپشن کہ جی آپ کا جہاں پہ آپ کی ولنگ ہے. تو اللہ کا شکر ہے, آئی ہیو اے ویری گڈ لائف پارٹنر جی. وائف میری ڈاکٹر ہے, 3 بچے ہیں میرے. بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ. بیٹی جو ہے وہ میڈیکل اسکول میں ہے, فرسٹ ایئر میں ہے. تو سب سے چھوٹی جو ہے ابھی وہ اسکول گوئنگ ہے. تو الحمدللہ جس وقت میری شادی ہوئی تو میں نے جسٹ سمپل, نہیں شادی تو ہوئی جی, جس وقت ہوئی یہ بھی پوچھیں گے, لیکن ہوئی کیسے, مطلب کہاں ہوئی آپ کی, آپ سے پوچھا گیا یا بس بتا دیا گیا؟ دونوں کام کیے گئے جی, پوچھا بھی گیا اور بتا بھی دیا گیا. تو اپنوں میں نہیں, میرے والد کے دوست تھے میرے سسر جو ہے, اور ہم جانتے تھے ایک دوسرے کو. صرف جانتے تھے؟ جاننا ہی بہت ہے. ایک یونیورسٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ عقد ثانی کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, یعنی دوسری شادی کر لیتے, دوسرا نکاح. تو ہے تو یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ کا تو نہیں کبھی کوئی ایسا پروگرام؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے جی, کبھی نہ اس طرح کا خیال بھی نہیں آیا. ریزن بینگ, میں جب اس پروفیشن میں آیا نا جی, ٹیچنگ کے پروفیشن میں, تو پہلے دن کے بعد اپنے والد سے جب ملا بیٹھا تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے کہی. ہنستے ہوئے مجھے کہتے کہ اب تم میز کی دوسری سائڈ پہ ہو, تم بہت باتیں کرتے تھے اپنے زبان طالب علمی کے اندر, اب تمہیں احساس ہوگا کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے سیریس نوٹ پہ مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا کہ ٹیچنگ بڑا زبردست پروفیشن ہے, اس کی عزت برقرار رکھنا.
اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں کہ آپ کو گانا نہیں سنتے ہوں گے, کوئی آپ کبھی فلم نہیں دیکھی ہوگی, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کچھ تو بتائیے نا, کچھ تو مطلب تھوڑا سا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی, ہر وہ ایکٹیویٹی جو جس عمر میں ہونی چاہیے اور جو الاؤڈ ہے وہ بالکل کی ہے جی. میوزک سنا بھی ہے, میوزک بجانے کی کوشش بھی کی ہے. واو واو. اور گانے کی بھی کوشش کی. نہیں گانے کی نہیں کر سکتا, تھوڑی بہت بھی نہیں کر سکا جی. آج کر سکتے ہیں نا تھوڑی سی. ایک واحد کام ہے میں شاید جو نہیں کر سکا, ڈبیٹ کرتا ہوں, ڈبیٹ کرتا رہا اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, یونیورسٹی کے زمانے میں. پبلک سپیکنگ اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہی, کبھی پرابلم نہیں رہا. سپورٹس کی ایتھلیٹ تھا پی ایف کالج کے اندر. میں نے 4 میڈل لیے, 2 گولڈ میڈل, 1 سلور, 1 برونز میڈل ایتھلیٹکس کے اندر. ایسا بھی تو تھا, اتنی خوبصورت دنیا ہے, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, بازار میں جاتے ہوئے کہیں کوئی, آپ نے تو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہمیشہ, لیکن اگر کوئی زبردستی آپ کو پرپوز کر دے, کچھ کہہ دے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موقع آیا نہیں جی ابھی تک ایسا کوئی, تلاش میں ہے, بیٹھے ہیں. واہ کیا بات ہے جی ظفر صاحب. تو کبھی شاعری وغیرہ, کبھی کوئی شوق, کوئی شعر اچھا لگے کیا؟ شعر یہ بھی میری ایک آپ کہہ لیں کہ شارٹ کمنگ کہہ لیں, مجھے شعر یاد نہیں ہوتے بالکل. اچھا سن سکتا ہوں میں, اچھا سامع ہوں, اچھے شعر پہ داد دے سکتا ہوں, باوجود کوشش کے. نہ میرا رٹا اچھا ہے جی, اور نہ مجھے کبھی شعر یاد ہوا ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ کو کوئی خبر دے جا کے کہ ڈاکٹر ظفر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے, وہ مان لیں گی؟ ماننا تو کوئی بڑا سادہ سا لفظ ہے جو آپ نے کہا. نہیں, میرا مطلب ان کو یقین آ جائے گا کہ ایسی کی ہوگی. 100% پوری مان لیں گے. 100% کوئی شک ہے انہیں؟ یقین ہے انہیں. واہ 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 کیا بات. تو اس کا مطلب گھر میں آپ کی رپورٹ کافی خراب ہے اس حوالے سے. نہیں رپورٹ میری ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن مطلب ان کو یقین اتنی جلدی آ جائے گا کہ ہاں کر لی ہوگی شادی, یہ بڑا نہیں. دوسرا اس کا اصل میں دوسرا اینگل ہے, وہ ہے پوزیشن کا اینگل. شی از ویری پوزیسو. گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ اس جو پوزیشن کے اندر بریچ آنے کا ڈر ہے, شاید وہ اس کا مین روٹ کاز. نہیں اتنی جلدی مان کیسے جائے گی کہ ہاں انہوں نے کر لی ہوگی؟ تو یہ تو مطلب کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی ایسا ہوگا نا. یہ تو اب وہی بتا سکتی ہے. کبھی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی غصہ اگر آ جائے تو کن باتوں پہ آتا ہے عام طور پہ آپ کو؟ سر کوئی کرائٹیریا نہیں, کسی بھی بات پہ آ سکتا ہے. اور غصے کا اظہار کرتے کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی ہر پاسبل طریقے سے. ہم دونوں ہی مزاج تقریباً ایک جیسا رکھتے ہیں, اور کسی بھی لمحے کسی بھی بات کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں پھر مزاج آشنا بھی ہوئے, ظاہر اتنے عرصے میں ایک دوسرے کو سمجھ جاتا ہے, بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. جی بہت 100% سے بھی اوپر مزاج آشنا ہی ہے جی. اور وہ میرے بارے میں گیس کر سکتی ہے کہ یہ اب آگے کیا کرنے لگا ہے. واہ. اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے. بچے آپ کی چھوٹی موٹی نوک جھونک جو اسے انجوائے کرتے ہوں گے؟ اب تو نہ صرف وہ انجوائے کرتے ہیں بلکہ اب وہ ریفری کا پارٹ پلے کرتے ہیں. اور جو ہی ہمارے دماغ میں کوئی چیز ایسی آتی ہے وہ پہلے ہی ویسل بلو کر دیتے ہیں. بڑے ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور وہ اب ان کے بڑے ہونے کے بعد فوجیں واپس چھاونیوں میں چلی گئی ہیں. تو سیاحت وغیرہ بھی کرتے ہوں, کبھی نکلے موقع ملا؟ جی بہت. کدھر جاتے ہیں عام طور پہ کبھی نکلنا فیملی کے ساتھ؟ تو
फैमिली के साथ तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब जो नियर पॉसिबल जगह हैं। मेरा जो पॉइंट है वो डिस्टेंस के रेफरेंस से है। अच्छा कि इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद इस तरह। लेकिन जब ज़माना तालिब इल्मी में जब इवन के ट्रांसपोर्ट की भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने पाकिस्तान का खासकर नॉर्दर्न पार्ट का कोई कोना नहीं छोड़ा जी। ओह वाह। और उस ज़माने के अंदर मैंने ट्रैवल किया यहाँ से चित्राल, सवात, चित्राल, और फिर मैंने पूरा क्रॉस किया ट्रैक जो है वो गिलगित तक, और शंदूर के थ्रू। कोई रोड नहीं थी जी उस वक्त, इट वाज जस्ट ट्रैक। तो हमने वो ट्रैक किया, हम 4-5 दोस्त थे, हमने अपनी गाड़ी पे ट्रैक किया। ज़माना तालिब इल्मी में कभी, या वो आप तो अब भी माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, यंग हैं, लेकिन जब निस्बतन और ज़्यादा यंग थे तो ज़ाहिर बड़ी उमंगें जवां होती हैं, इंसान के जहन में बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत हवाओं में उड़ता है इंसान। तो इन हवाओं में उड़ते उड़ते कभी किसी के ख्यालों में पहुंच गए हों, या कोई आपके ख्यालों तक पहुंच गया हो, ख्वाबों में आने लगा हो? जी बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने सेहत दी हो और शऊर दिया हो, अकल दी हो, तो बंदा ना किसी के ख्यालों में जाए या कोई आपके ख्यालों में ना आए। बिल्कुल आया जी, ख्वाबों में भी आया, और फॉर्चुनेटली अब जो मेरे ख्यालों में आई वो मेरे 3 बच्चों की माँ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये होती है ना जी वफ़ादारी, कि जो फिर आपको अच्छा लगा उसे अपना लिया और फिर उसी के होके रह गए। ऐसी है जी? जी बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह। आर्टिजन इंस्टीट्यूट पहुँचे हैं। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इसका इंटीरियर भी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो है उसके बच्चों ने इसको किया है इंटीरियर। देखते हैं कैसी इमारत है, क्या खूबसूरत डिज़ाइन होगा। आइए देखिए। ये जो इस इंस्टीट्यूट की सारी जो एम्बियंस है और इसका जो इंटीरियर एलिमेंट्स हैं, और ये जितनी वॉल पेस्टिंग्स, ये सारी डिज़ाइन स्कूल की एफ़र्ट्स हैं जी। वहीं पे इसको हमने कंसीव किया, और ये सारी प्रोडक्शन करके फिर हमने इनके साथ जो है वो कोलैबोरेट किया। दोनों अदारों को देखने के बाद बहुत खुशी होती है, इत्मीनान होता है कि फैसलाबाद में इतना खूबसूरत वर्क हो रहा है, इतना खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनर यहाँ मौजूद हैं, आर्ट वर्क इतना अच्छा और जाज़िब नज़र है कि इंसान महब हो जाता है, इसमें खो जाता है इसकी खूबसूरती में। डॉक्टर ज़फ़र जावेद साहब से कुछ मज़ीद जानते हैं आर्ट के हवाले से। सर, ये सब कुछ देखने के बाद तो लगता है कि आर्ट आपके रगों पैर में समाया हुआ है। तो हर चीज़ में ना सिर्फ ये कि ये आर्टिस्टिक टच है, बल्कि ये तो मुकम्मल आर्ट है। हर चीज़ एक इस अंदाज से बनी हुई है कि देखता रह जाता है बंदा। तो आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो स्कूल है, उसके बच्चों के काम को देख के भी बहुत अच्छा लगा। आपका अपना जो आर्ट का ज़ौक़ है और आपकी शख्सियत में जो उसकी झलक नज़र आती है, जिस तरह आपने अपनी जो आपकी पेंटिंग्स देखी हमने, तो बहुत लगता है बचपन से ही कुछ आर्ट के साथ ख़ास लगाव था। नेचुरल इंस्टिंक्ट तो होती है ज़फ़र साहब, लेकिन जो चीज़ वहाँ पे भी आपने देखी, और मैंने आपके साथ एक्सप्रेस भी किया कि हम अपने डिज़ाइन स्कूल के अंदर एक ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि टेक्नोलॉजी और आर्ट जब इकट्ठे मिलते हैं तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी क्रिएट होती हैं, डिफरेंट क्रिएट होती हैं। यहाँ पे भी आपको वही नज़र आया होगा। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया कुछ साल पहले। हम पहले जहाँ पे इंजीनियरिंग स्कूल
سے سپورٹ لیتے تھے, ان کے ٹیچر آ کے پڑھاتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. ہم نے کچھ انجینئر شفٹ کر لیے. اس کے دو امپیکٹ آئے. ایک امپیکٹ یہ آیا کہ انجینئرس کو یہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ آرٹ کی ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں. اور ڈیزائنرز کو جب اکٹھے کولیگ بن کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو ڈیزائنرز کو یہ آئیڈیا سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ٹیکنالوجی کی سپورٹ کتنی بڑی ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو چیزیں ہیں, جیسے یہ سامنے یہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے, اس کا جو فریم بنا ہوا ہے, اسی طرح جو اوپر آپ کو نظر آئی وہ بھی ساری ٹیکنالوجی سینگ اوریجنل ہیں. پکچر جو ہے وہ اور فارمیٹ میں ہے. اسی طرح گلاس کے ساتھ جو ہرن کا سر ہے اس کا کمبینیشن, یہ کلیئر انڈیکیشن ہے. اور چونکہ یہاں پہ جب ہمیں کام کرنے کا ان لوگوں کے ساتھ موقع ملا, جتنا یہ پرومسنگ انسٹیٹیوٹ ہے اور جو ان کا ویژن تھا اور جیسے یہ اس کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے تھے, دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے بڑی شارٹ ٹائم کے اندر اپنا لینڈ مارک فیصل آباد میں بنایا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ چیلنج تھا کہ جو ان کا ویژن ہے, جو ان کا اوپینین ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق ڈیزائن کر سکیں. تو وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر ہم یہ اس طرح کمبوز نہ کرتے اور ٹیم کی سپورٹ نہ ہوتی اور ہمارے اسٹوڈنٹس, ہماری فیکلٹی نہ انوالو ہوتی, تو یہ نہیں ہونا تھا. تو اس لیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید کو بہت ہم نے بڑا, یا میں نے کو بہت بڑا کارنامہ کیا. یس, آئی ایم ون آف, آپ کہہ لیں پیوٹل پوائنٹ, لیکن باقی لوگوں کے بھی ایفرٹ ہے. اور آرٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ اس کو ماسک کیے رکھتے ہیں, کچھ اس کو فلو کرنے دیتے ہیں, بس یہ اتنا کی فرق ہے. آفتاب کاشف, ڈائریکٹر ریچمنڈ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے ڈاکٹر ظفر جاوید کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا ہے اپنے ادارے میں. کچھ باتیں ان کی, اور پھر ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب سے فائنل ویوز لیں گے. آج کے جو فائنل میسج ہوتا ہے ہمارا. آفتاب صاحب, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں اور کیسا پایا آپ نے ان کو؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے جی. ڈاکٹر صاحب اور میں بچپن کے کلاس فیلو ہیں. ہماری دوستی کو 50 سال ہو گئے ہیں جی. اور بہت نفیس اور خوش اخلاق پایا جی. اب 50 سالہ دوستی کے بعد تو میرا خیال کسی تبصرے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر ہے یہ تو وقت خود گواہی دیتا ہے. اتنا عرصہ کون چلتا ہے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, ذہنی ہم آہنگی نہ ہو. تو کوئی خاص بات ان کی جو آپ کو اس دوستی کی بنیاد ہو, جو بہت ایک جسے بائنڈنگ فورس کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب میں بہت سافٹ سپوکن ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کام کے بارے میں بہت لگن رکھتے ہیں. جو بھی جس کام کے لیے بھی انہیں کہا جائے, یہ فوراً اس کو جو ہے نا جی اس پہ کام کو سر انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں آفتاب صاحب آپ سے. تو آخر میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات بتائیے, کیسا رہا, اور فائنل میسج پبلک کے لیے, ویورز کے لیے کوئی دینا چاہیں؟ ظفر صاحب, بہت اچھا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ, مزہ آیا دن گزار کے. جو میسج آپ نے کہا, میرا تو بڑا سمپل سا میسج ہے جی, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہی شیئر کرتا ہوں. بہت پلان نہ کیا کریں لائف کو. پلان ان اے سینس کہ بعض لوگ بڑی نیٹی-گریٹیز میں جاتے ہیں کہ جی یہ کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر وہ ہو جائے گا, پھر ہم یہ کریں گے. نہیں, میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ پازیٹیو رہیں. آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے. پازیٹیو رہ کے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوئی ہے. پلاننگ اوپر ہوتی ہے. میں اگر اپنی لائف کو دیکھوں تو میں اپنی پلاننگ پہ چلتا تو شاید آج میں یہاں پہ نہ ہوتا جہاں پہ ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں ٹیچر بنوں گا. میں آ گیا اس فیلڈ میں, پھر ساری عمر ادھر رہا. ہاں, میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ یا اللہ جب میں مروں میرے پیچھے کچھ لوگ دعا کرنے والے ہوں.
تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں نے جتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ان میں سے کچھ نہ کچھ دعا کرنے والے نکل ہی آئیں گے. تو بس پازیٹیوٹی لائف کی جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو رہیں, محنت کریں, اللہ لے جائے گا آپ کو کہیں نہ کہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر ظفر جاوید, ڈین اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد. آج کی ان کے دن بھر کی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی, ان کے خیالات سنے, ان کو جانا, ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کے کولیگز کے تاثرات سنے. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نے